सलाम दोस्तों। उर्दू इंटरनेशनल की इस खसूसी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं शौज़ब अस्करी। आज 14 मार्च है। दुनिया आज दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मना रही है। हमारा पाकिस्तान भी इस बात का दावेदार है कि वो वादी सिंध की तहजीब की विरासत रखता है। वादी सिंध यानी वो खित्ता जिसको दरियाए सिंध और उसके मुआविन दरिया सैराब करते हैं। दरियाए सिंध पर भी आजकल अच्छा वक्त नहीं गुजर रहा, और उसके मुआविन दरिया तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना वजूद तक खो बैठे हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है जनाब सज्जाद अजहर साहब को। सज्जाद अजहर साहब का एक तारुफ तो ये है कि आप रावलपिंडी इस्लामाबाद ख़ास तौर पर खित्ता पोठोहार की तहजीब सकाफ़त के शनास हैं, गहरे वाकिफ़ हैं। इसकी पत्थरों से, इसकी झीलों से, इसके नदी नालों से, इसके किलों से, इसके पहाड़ों से, इसकी गारों से आपके गहरे 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 रस्ते हैं, गहरी वाकफियत है। आपकी किताब रावल राज और लंडी कोतल की लालटेन शाया होकर अदब शनास लोगों से और सकाफत शनास लोगों से बहुत तारीफ़ें पा चुकी है। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। बहुत शुक्रिया शोज़ब अस्करी साहब आपका, और उर्दू इंटरनेशनल का मशकूर हूँ मैं। सर, मैं अपने तारुफ में और ये प्रोग्राम के इब्तदाइये में जैसे बता चुका हूँ कि 14 मार्च है, दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन है। हमारे जो दरिया हैं, बड़ा दरिया तो सिंध है और उसके साथ जो मुआवन दरिया हैं, इनकी क्या आजकल यानी इनकी क्या हैसियत है, इनकी क्या सिचुएशन है, इनकी क्या सूरत हाल है? ये वैसे ही हैं जैसे दरियाओं को होना चाहिए, सेहतमंद, तवाना? शोज़ब साहब देखें, ये जो पानी है वो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। हम्म। अगर हम इन कदीम तरीन इंसान जो पहले हिजरी दौर का है, पत्थर के दौर का है, उसको भी देखें तो उसकी बाकियात भी हमें दरियाओं के किनारे पे मौजूद गारों में मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि दरिया सिर्फ वो नबातात, वो हैवानात जो उसके इर्द गिर्द पलते हैं, सिर्फ वो नहीं है, बल्कि इंसानी बका का दारो मदार भी इन्हीं पानियों पे है। लेकिन एक बड़ा जो अलमिया है कि इंसान पत्थर के दौर से निकला, वो धातों के दौर में आया, अब वो जदीद दौर में है, जदीद तरीन दौर में है। लेकिन इस की जो जुल्म सितम का जो सबसे बड़ा निशाना है वो दरिया बने हैं पूरी दुनिया में। हम्म। अब फर्क ये है कि आज से 100-150 साल पहले ये जो जदीद तरीन मगरबी दुनिया है, इसने तो अपने दरिया, इसके भी आज से 100-150 साल पहले इसी तरह गंदे थे, मर गए थे। उन्होंने तो आज जो है वो उनको जिंदा कर लिया है, उनको आबाद कर लिया है, क्लीन कर लिया है। लेकिन हम वो जो उनका 150 साल पहले वाला दौर था वहां पे खड़े हैं। हमारा जो खित्ता है इसमें एक अलमिया बड़ा अजीब है। आप देखें कि ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है ये बुनियादी तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जी। और इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंडिया का नाम बनता है। जी। इंडिया जी। इंडस से, जी। ठीक है, इंडस की सरजमीन है। ये जब नाम इंडिया ने रखा था तो सर जॉन मार्शल ने हुकूमत पाकिस्तान को उस वक्त एक लेटर लिखा था हम्म। कि इंडस के इलाके मेहरगढ़ हों, मोहनजोदड़ो हों, हड़प्पा हों, टेक्सला हों, वो तो पाकिस्तान में आते हैं। हम्म। तो फिर पाकिस्तान को इस पे एहतजाज करना चाहिए। लेकिन ये है कि हम चूंकि अपनी सकाफत को ओन नहीं करते, चीज़ों को ओन नहीं करते, ज़मीन को ओन नहीं करते, हम उस अपनी कदीम तारीख को लोगों को पढ़ाते भी नहीं हैं, बल्कि हम तो अपनी तारीख 712 ईस्वी से शुरू करते हैं। हम्म। तो ये जो वजह है ना कि हम अपनी जब जमीन को और धरती को ओन नहीं करते, तो फिर हम अपने पानियों को, चीजों को, और फिर इसमें एक बड़ा अजीब जो सबसे बड़ा अलमिया आया। हम्म। देखिए, इस तकसीम ने इंसानों को जो है वो तकसीम नहीं किया। हम्म। ये तकसीम इतनी हौलनाक है कि इसने दरियाओं को तकसीम कर दिया। इसने जब इंडिया ने बाढ़ लगाई है तो जानवरों को तकसीम कर दिया। हम्म। ठीक है कि नहीं? तो ये जो पानियों की तकसीम है कि जहाँ जो इंडस जो ये वैली सिविलाइजेशन है, इसमें 7 दरिया थे। हम्म। ठीक है नहीं? ये 7 सप्त सिंधु। दरियाओं की सप्त सिंधु। सप्ता सिंधु, ठीक है कि नहीं, ये 7 दरियाओं की सरजमीन थी। हम्म। 5 रह गई। हम्म। उन 5 में से भी हमने 2 को रह गए, हम्म। 3 को खत्म कर दिए। अब देखिए कि उस वक्त जब ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हो रहा था, तो
1960 میں یہ اس وقت جو ہے اگر نہیں کہا گیا تھا، مطلب ورلڈ بینک اس میں گرانٹر تھا، تو ورلڈ بینک کے ماہرین کو نہیں پتا کہ اس جو 3 دریا جو مر گئے ہیں ان کے اندر کتنی نباتات، کتنا جو المیہ ہے اس نے جنم لیا ہے، لیکن کوئی نہیں سوچتا، کوئی بھی نہیں سوچتا کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو دریا ہیں نا یہ گھاٹیوں میں بہتے ہیں، لیکن یہ گھاٹے کی شکار تہذیبوں کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ آپ 10,000 سال پہلے کے مہر گڑھ کو دیکھا، بولان کے کنارے ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ انڈس کا رستہ وہ تھا، بولان والی سائڈ سے یہ جاتا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اسی انڈس نے مہر گڑھ کو تباہ کیا، اسی انڈس نے منجو دڑو کو تباہ کیا، اور اسی نے ہڑپا کو تباہ کیا۔ کیوں تباہ کیا ہے؟ کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے نا ان دریاؤں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ان دریاؤں سے اس کی زندگی وابستہ ہوتی ہے، لیکن وہ ان کے آگے بند باندھتا ہے، ان میں سے سونے نکالنے کے لیے، ان میں سے قیمتی دھاتیں نکالنے کے لیے اس کی چیر پھاڑ کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ دریا جو ہے وہ کسی وقت جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے اس کا بدلہ لے لیتا ہے، وہ اپنی سپیس کلیم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ دریائے سواں کی ایک تہذیب ہے۔ اچھا، یہ جو سواں ہے یہ انڈس سے پرانا ہے، یعنی جو تہذیب ہے اس سب کانٹیننٹ کی وہ شروع سواں کے کناروں سے ہوتی ہے۔ پتھر کے دور کے جو انسان کی باقیات ملی ہیں وہ سواں کے کنارے میں ملی ہیں، انڈس کے کناروں پہ نہیں ملی۔ لاہور کے میوزیم میں اگر آپ جائیں تو وہاں آپ کو دریائے سواں کے جو کنارے ہیں وہاں سے ملنے والے جو اوزار ہیں پتھر کے وہ پڑے بھی ہوئے ہیں، اور وہ ساتھ لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ پتھر کے زمانے کے انسان کے ہتھیار تھے جن سے وہ شکار کیا کرتا تھا، اور یہ وادی سواں راولپنڈی سے ملے۔ ملے۔ دیکھیں یہ پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں بھی یہاں پہ ہیں، ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے ان کا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو دریا تھا جس میں پتھر کے دور کا انسان رہتا تھا، آج وہ دریا غلیظ ترین ہم نے بنا دیا ہے۔ یہ جو گندا ترین پانی سیوریج کا پنڈی اور اسلام آباد کی 35 سے 40 لاکھ آبادی استعمال کرتی ہے، یہ ہم بغیر ٹریٹمنٹ کے ان دریاؤں کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ اچھا، اس سے آپ ہیومن جو لالچ ہے اس کا اندازہ کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دریا تباہ ہو رہا ہے، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تباہی واپس ہمارے اندر آ رہی ہے۔ اسی دریا سے آگے سبزیاں اسی کے پانی سے کاشت ہو رہی ہیں، دھل رہی ہیں، وہ منڈی میں آتی ہیں، وہ اجناس، وہ گندم، وہ کھانے کی دیگر چیزیں، وہ پھر ہمارے میدوں میں انڈیل رہے ہیں۔ اور یہ کیسا سسٹم ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ فیڈرل کیپٹل کے اندر اسلام آباد جو ہے، جس کو ہم دنیا کے خوبصورت اور جدید شہروں میں شمار کرتے ہیں، اس کے اندر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنا پانی صاف کر کے دریا میں بیچ سکے۔ اسلام آباد پنڈی کے اندر جتنی سوسائٹیز بنی ہیں سوائے بیریا ٹاؤن کے، کسی کا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے، سارے گندا پانی اپنا اسی سواں میں پھینک رہے ہیں، پھینکتے بھی ہیں اور اسی سے پیتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اب ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو زمین زیر زمین پانی ہم پیتے ہیں یہ کون سا پانی ہوتا ہے۔ یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں سے جو ہے یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ میدان جو ہیں یہ دریاؤں نے بنائے ہیں، دریاؤں کی مٹی نے بنائے ہیں کہ وہ بہتے بہتے ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں۔ اس کے نیچے نا جب یہ گول پتھر کا وہ آتی ہے نا پیچ، تو وہ پیچ ہوتا ہے جو جہاں پہ دریا پہلے بہہ چکا ہوتا ہے۔ وہ جب دریا موجودہ جگہ پہ بہہ رہا ہوتا ہے نا تو اس کا پانی سیپیج سے اس کے اندر ٹریول کرتا ہے، اسی جگہ پہ ہم مختلف جگہوں پہ بور کرتے ہیں اور پانی اور کنویں کھودتے ہیں، اور اسی کا وہ پانی ہوتا ہے جو دریا سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو دریا جب گندا ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ آج سے 30 سال پہلے جب یہ شہر چھوٹے سے تھے تو ہمیں جب پرائم منسٹر جو ہیں وہ منرل واٹر پیتی تھیں تو پورے ملک میں یہ کہا جاتا تھا کہ پرائم منسٹر منرل واٹر پیتی ہیں جی۔ آج آپ دیکھیں کون سا ایسا گھر ہے جو منرل واٹر نہیں پی رہا؟ کیوں؟ کہ ہم نے زیر زمین پانی کو پینے کے قابل چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو جو پانی ہم نے انسانوں کے قابل نہیں چھوڑا، استعمال کے قابل نہیں چھوڑا، وہ کہاں نباتات تو کہاں حیوانات، تو ہم کس
میں رہے. ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسان کی لالچ ہے نا, ہم انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. شوذب صاحب یہ جو لالچ ہے نا, یہ اس کو تمام حیوانات اور نباتات میں سب سے نچلے لیول پہ لے آتی ہے. سجاد صاحب، آپ نے بھی آغاز میں بتایا کہ 100 150 سال پہلے یورپ کے دریا بھی تو یہی تھے، آلودہ دریا. کیپٹلزم جو انسان کے لالچ پر مبنی معاشی نظام ہے، اس کی بنیاد اور نیند بھی وہیں سے پڑی ہے. تو وہ جو کیپٹلسٹ معاشرے ہیں، انہوں نے 100 150 سال کی صنعتی ترقی اور تہذیبی ترقی کے بعد اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ہمیں دریاؤں کو تحفظ دینا ہے، ان کو بچانا ہے. ہمارے ہاں یعنی جن کی شناخت ہی دریا ہے، پنجاب دیکھ لیں تو 5 دریاؤں کی سرزمین، وادی سندھ دیکھ لیں تو دریا سندھ کی سرزمین. ہم لوگوں کو، آپ نے کہا ہے کہ ہم لوگ اون نہیں کرتے اپنے خطے کو، اپنے خطے کی جو بھی تہذیب ہے، ثقافت ہے، جو اس کی نباتات ہیں، جو اس کے جواہر ہیں، جو اس کے مظاہر ہیں، ہم ان کو اون نہیں کرتے. دریا پنش کرتے ہیں. یہ بھی آپ نے بتایا کہ ہڑپا ہو، موہنجو داڑو ہو، مہر گڑھ ہو، پوٹوہار ہو، یہ سب تہذیبیں دریاؤں کے کنارے تھیں. یہ دریاؤں سے دور ہوئیں یا دریا ان سے دور ہوئے اور یہ ناپید ہو گئیں. ایک ایگزسٹینشل تھریٹ جسے کہتے ہیں. تو ہم نے اپنے دشمن ملک ہوں یا دشمن جو انسان ہیں ان سے بچاؤ کے لیے تو ایٹم بم بنا لیا. تو یہ جو ہم جس ٹہنی پر بیٹھے ہیں، یہ ٹہنی خدا نہ خواستہ ہمارے حرکتوں سے اور ہمارے رویوں سے ٹوٹ جائے تو مطلب جب پانی نہیں ہوگا تو کیسا، کیسی بستی، کیسے بم، کیسے فوجی، کیسا ملک، کیا. اچھا شوذب صاحب, میں یہ انڈس کے بارے میں کرسچین سائنس مانیٹر ایک بہت بڑا میگزین ہے. جی جی انڈس کی تہذیب کئی بار پروان چڑھی اور کئی بار تباہ ہوئی. جی ہم آج یہ پھر اسی ایک سرکل میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں پہ سے کہا جاتا ہے کہ گلوبل وارمنگ ہے اور انڈسٹریلائزیشن اور یہ دھواں اور یہ اور وہ. تو میں یہ کہتا تھا کہ آج تو ہے یہ انڈسٹریلائزیشن ہے, تو آج سے 3,000 سال پہلے اور 7,000 سال پہلے اور 9,000 سال پہلے یعنی جب جب انڈس کی ہڑپا اور تہذیب موہنجو داڑو تباہ اور ہوئی تھی تو مردور. تب کون سی ہاں. تھی؟ اس کا جواب دیکھیں مجھے پاکستان کے کسی ماہر نے نہیں دیا. مجھے اس کا جواب ملا کرسچین سائنس مانیٹر کے ایک میگزین میں, ہاں. اور انہوں نے لکھا کہ دیکھیں ہر 3,000 سال کے بعد ہوں. سورج کے درجہ حرارت میں تبدیلی آتی ہے, اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں جس سے زمین کا درجہ حرارت متاثر ہوتا ہے, ہوں. اور جب وہ متاثر ہوتا ہے تو اس کا جو پیٹرن ہے مون سون کا وہ متاثر ہوتا ہے, اور مون سون کا پیٹرن جب متاثر ہوتا ہے تو اس کا جو سب سے ورسٹ امپیکٹ ہے وہ انڈس پہ آتا ہے. ہر 3,000 سال میں انڈس تہذیب جو ہے وہ ریورسل اس کی ہوتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہڑپا تو ختم ہوئے، 3,000 سال پورے ہو گئے. ہو آپ نے دیکھا 2011 کا سیلاب, یہ 2021 10 کا دیکھا, 11 کا دیکھا, 19 کا, اب تو ہر 20 سال کا, آ رہے ہیں. ہر سال آ رہے ہیں. ٹھیک نہیں, بارشیں جو ہیں وہ سیزن جو ہے وہ مکس اپ ہو گئے ہیں. ہم مارچ پتہ میں ہی نہیں بیٹھے ہیں چلتا, پوری اور سردیاں بارشوں کے بغیر گزر جاتی گزرے ہیں. ہیں. ٹھیک ہے نہیں. تو جب میں یہ کہتا ہوں نا لوگوں کو کہ ہم آئندہ 30 سے 40 سال کے اندر جو انڈس کے ارد گرد لوگ بستے ہیں ان کی تعداد 10 کروڑ ہے تقریباً. اس 10 کروڑ آبادی کو سویئر قسم کا جو ڈراؤٹ ہے وہ افیکٹ کریں گے. یہاں فوڈ انسیکیورٹی بہت زیادہ ہوگی. یہاں 10 کروڑ لوگوں کی زندگیاں اتنی متاثر ہوں گی کہ انہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے جانا پڑے گی. آج اس وقت کے راولپنڈی اسلام آباد کے اندر 70% علاقوں میں پانی نہیں ہے. آج سے 3 سال پہلے جب ہم کسی کو کہتے تھے کہ یہ سچویشن آنے والی ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے تھے. میں آج کہتا ہوں آج سے 3 سال بعد، 3 سے 5 سال بعد لوگ یہ شہر چھوڑ کے 10-15 کلومیٹر 20 کلومیٹر ان علاقوں کی طرف موو کر جائیں گے جہاں پہ پانی ہوگا. لوگ میری بات کو ابھی شاید نہیں دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے کہ ہم اس فیز میں داخل ہو چکے ہیں. ہم نے ساؤتھ افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں ایسا ہوتا ہوا دیکھا ہے. ہم کیپ ٹاؤن سے ایک ورس پوزیشن میں جا رہے ہیں پاکستان کے بہت سے شہر. آپ دیکھیں کہ ہمارے وہ دریا جو بند ہوئے, ہم نے وہاں ٹیوب ویلوں سے پانی دیا,
اور وہ ٹیوب ویل بھی جو ہے وہ اب جو ہے وہ پانی وہاں بھی واٹر لیول نیچے سے نیچے جا رہا ہے. پنڈی اسلام آباد کا واٹر لیول 700 فٹ تک پہنچ چکا ہے اور پانی 700 فٹ کے نیچے گدلا آتا ہے. جب وہ چونکہ ڈرل پاورفل کرتی ہیں نا، وہ پاورفل کرتی ہیں تو وہ پانی جو دریا میں بہ رہا ہوتا ہے، گندے نالوں میں بہ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو نیچے سے چینل ملے ہوئی ہیں نا، اس کو کھینچتے ہیں. تو گندا ترین پانی، ہیپاٹائٹس سی، کینسر، یہ سب بیماریوں کی وجہ پانی ہے. 80% پاکستان کی آبادی جو پانی پیتی ہے وہ پینے کے لائق نہیں ہے. اس میں زنک اور آرسینک کی مقدار انسانی صحت کے لیے جو 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 نقصان دہ ہے اس حد سے بھی کہیں زیادہ ہے. بہت زیادہ. یہ اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ ہم نے دیکھیں دنیا میں زیر زمین پانی ڈرل نہیں کیے جاتے، ریزروائر بنائے جاتے ہیں، اس ریزروائر کو صاف کیا جاتا ہے. زیر زمین پانی ڈرل کرنا کرائم کرنے کے برابر ہے، کیونکہ زمین کی ایکولوجی متاثر ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. آپ جتنا مرضی پانی ڈرل کریں، جو مرضی کریں، کوئی نہیں پوچھنے والا. آپ گھر میں نلکے لگائیں، ٹیوب ویل لگائیں، کوئی نہیں پوچھنے والا. لیکن ڈیم بنائیں تو صبح ایک دوسرے کا منہ گردن کاٹنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ کوئی، ہم جو ہیں یہ کوئی عجیب و غریب مخلوق ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جس کو بھٹکانا بہت آسان ہے اور اس کو راہ دکھلانا بہت مشکل ہے. مجھے تو کہیں لگتا ہے کہ شیطان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے نا وہ اسی ملک میں ہے، کیونکہ یہاں جتنا وہ کارگر ہے نا دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. سچی بات ہے، سچی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ سے مطلب یہ اتنا، یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے نا، یہ ہم 25-26 کروڑ لوگوں کا مشترکہ مسئلہ. اور شوز صاحب آپ حیران ہو، ہاں، پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں، ہاں، کسی کی منشور میں آپ نے پانی کا مسئلہ، ماحولیات کا مسئلہ، انوائرمنٹ کو کبھی ترجیح دیکھا؟ نہیں. کبھی کسی کو تقریر کرتے دیکھا، سنا؟ کبھی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی؟ پتہ نہیں ہے کسی کو. نیشنل سیکیورٹی کے ادارے، ہماری سیکیورٹی کو سب سے بڑا تھریٹ پانی سے ہے. میں آج یہ کہہ رہا ہوں، ہماری سیکیورٹی کو تھریٹ انٹرنل کانفلکٹ سے، ایکسٹرنل کانفلکٹ سے اتنا بڑا نہیں ہے جتنا پانی سے ہے. ہمارے 7,000 گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، ہیٹ سے پگھل رہے ہیں. اس سال بھی گرمیوں میں درجہ حرارت جتنا بڑھے گا وہ پگھلیں گے تو اس گلیشیئرز کے پگھلنے سے سیلاب آئیں گے. تو وہ پگھل جائیں گے، یہ پہاڑ خالی ہو جائیں گے. کیا ہوگا پھر؟ کبھی میں انڈس کے ساتھ ساتھ اٹک میں بہت دور تک سفر میں نے کیے اور میں حیران ہوا کہ جہاں انڈس آج اس پہاڑوں کے بیچ میں بہہ رہا ہے، ان پہاڑوں سے 40-40 کلومیٹر رائٹ اور لیفٹ پہ گول پتھر ہے. یعنی کبھی وہ دریا اتنا بفرا کہ وہ 100-100 فٹ اونچے، 200-200 فٹ اونچے پہاڑوں سے اوپر سے گزرا اور اتنا زور سے گزرا کہ اس نے دریا کے اندر والے پتھر جو تھے وہ باہر پھینک دیے. ان کو گول کر دیا، ان کی گولائی بنا دی. جی. میں نے دیامر بھاشا ڈیم کی جگہ پہ جو وہ کارونگ والے سٹونز ہیں، وہ سٹون میں نے سب سے پہلے دریافت کیے نیلاب میں، کالا چٹا پہاڑ میں کے اندر، کہ وہاں وہ پڑے ہوئی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کارونگ سٹون جو اتنے ٹن وزنی ہیں، وہ دیامر بادشاہ ڈیم سے کی سائڈ سے جہاں پہ ان کو کارونگ کیا گیا، وہاں سے وہ سینکڑوں میل دور جو ہے وہ کالا چٹا پہاڑ کے اندر کیسے پہنچے؟ دریا اٹھا کے لائے. دریا اٹھا کے لایا. اور وہ کوئی اتنا زبردست سیلاب تھا، اتنا زبردست تھا کہ اس نے سب کچھ تہس نہس کیا. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب ایسا ہوگا تو آپ کے تربیلا منگلا آگے ٹھہر نہیں سکیں گے، یہ سب کچھ لے جائیں گے. ہم اس فیز میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پہ آئندہ 40 سے 50 سال کے اندر انڈس ویلی سیولائزیشن ایک بار پھر ریورس ہونے جا رہی ہے. کیا کوئی طریقہ ہے اس سے بچنے کا؟ اس سے بچنے کا طریقہ تو تب ہو نا کہ جب اس کی احساس ہو، لوگوں کو پتہ ہو کیا ہونے جا رہا ہے. نہ یونیورسٹیوں کو پتہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کی یونیورسٹیوں کے اندر ہے. جس بندے کو نوکری نہیں نہ ملتی، کوئی کام نہیں ہوتا، وہ آخر میں ٹیچر بن جاتا ہے. کبھی اس ایکڈیمیا ہماری یونیورسٹی کی ہزاروں ہیں، مجھے بتائیں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ہم اسکالرس کو. ایسا ہی میں جب کوئی سٹوری لکھنی ہوتی ہے اور مجھے کوئی ایکسپرٹ اوپینین چاہیے ہوتی ہے تو مجھے بندہ کو نہیں ملتا کہ اس شعبے کا ایکسپرٹ کون ہے اس ملک میں. بھائی جس ملک میں یہ عالم ہو، اس ملک میں کیا ہونا ہے؟ اس ملک میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ 40 نیوز چینل ہیں، یہ صرف 4 پارٹیوں کو، 3 کو بٹھا کے ایک دوسرے کو گالیاں نکلواتے ہیں.
ریئل ایشوز کا پتہ ہی کون سارا میڈیا ہمارے ملک کا ریئل اس ایشو پہ، یہ چار ریئل ایشوز کو کسی کو نہیں پتا، اور ریئل ایشوز پہ بات کرنے بھی نہیں دی جاتی. کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ سیکیورٹی سٹیٹ ہے. سیکیورٹی سٹیٹ ہوتی ہے پراکسی وارز لڑنے کے لیے، اور پراکسی وارز وہی لڑ سکتے ہیں جن کے پیٹ خالی ہوں، عقلیں خالی ہوں. جب آپ کے یہاں کچھ ہوگا اور یہاں کچھ ہوگا تو آپ پرائی جنگیں نہیں لڑیں گے. آپ کو بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت پسماندہ اور لا علم رکھا گیا ہے اور رکھا جاتا رہے گا. تو سجاد صاحب، یہ دریا تو کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، سانجھے ہوتے، اور دریاؤں کی ناراضگی کسی ایک ملک یا کسی ایک معاشرے تک محدود نہیں ہوتی. دریا سرحدوں کو نہیں جانتا. تو اگر ہمیں خدا نہ خواستہ ایکولوجیکل نقصان ہوگا 40-50 سال کے عشرے میں، تو ہمارے آس پاس جو ہمسایہ ممالک ہیں، مثلا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا کہ دنیا میں امریکہ اور چین کے بعد اب ہندوستان ایک تیسری بڑی معاشی طاقت بھی ہے، اور اتنی بڑی آبادی بھی ہے، اور اتنی بڑی جمہوریت بھی ہے، اور وہ آج نہیں تو کل اس منصوبے میں تو ہے نا کہ وہ چین کی برابری کرے. تو کیا ہمارے ہمسائے میں جو طاقتور ممالک ہیں، چین اور ہندوستان، اور پھر جو دنیا کا جو عالمی نظام ہے، وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ پاکستان جیسا اتنا بڑا ملک، 25-26-30 کروڑ لوگوں کا ملک اس طرح برباد ہو جائے، یہاں دریا ختم ہو جائیں؟ مطلب دنیا کو ضرورت کا جو پانی ہے اس کا بھی تو 2% سے زیادہ ہمارے میٹھے گلیشیئرز میں موجود ہے. تو کیا دنیا، ہم تو چلو ٹھیک ہے، لا علم ہیں، جاہل ہیں، بھوکے لنگے لاغر ہیں، ہم پراکسی کے کا لقمہ ہے، اس کا نوالا ہے. دنیا کب ہوش کرے گی، یا کیا مطلب انٹرنیشنلی اور ریجنلی کیا ہونے گا؟ دیکھیں، دنیا میں پچھلے 4-5 سالوں میں دیکھا ہے کہ دنیا کا ہر ملک اپنے پانچوں میں اور اپنے مسائل میں الجھ گیا. گلوبلائزیشن جس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ 21ویں صدی جو ہے یہ گلوبلائزیشن کی ہے، وہ بالکل الٹ ہو گیا. اور کیوں ہوا ہے؟ کہ سرمایہ کی جو کیپٹلزم ہے، یہ سرمایہ کی غیر منصفانہ تقسیم نے فیصلہ سازی دنیا کے ان امیر ترین لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے جن کے پیش نظر لانگ ٹرم انسانیت کی بقا نہیں ہے. ان کے پیش نظر اپنے سرمایہ کی بڑھوتری ہے شارٹ ٹرم میں. تو مطلب ٹرمپ اور ایلن مسک کو دیکھیں تو آپ کی بات 100% درست لگتی ہے. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. پوری دنیا میں جو فیصلہ ساز بڑے ملک ہیں ان میں ٹرمپ اور ایلن مسک جیسی لیڈرشپ ہی پاپولر ہو رہی ہے. جی، وہی ہو رہی ہے. جو بندہ سسٹینیبلٹی کی بات کرتا ہے نا، اس کو دنیا کو نہیں مانتی. کیوں؟ کہ دنیا کے 90% لوگوں سے تو آپ نے ان کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل بنا دی ہے نا. اس لیے جو خواب دکھائے گا دن اور رات کے، لوگ کہیں گے اسے اقتدار ملے. جو سسٹینیبلٹی کی بات کرے گا، لانگ ٹرم کی بات کرے گا، لوگ اسے کہیں گے یہ ہمیں مارتا ہے، ہم پہلے ہی بھوکے ہیں، یہ ہمیں پہلے بھوکے ہیں، لمبے خواب دکھا رہے ہیں. لمبے خواب دکھا رہے ہیں. یہ جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ ڈیموکریسی میں لوگوں کے پاس چونکہ پاور ہے، اور لوگ پھر شارٹ ٹرم حل کی طرف جا رہے ہیں، لانگ ٹرم کی طرف نہیں جا رہے. مثلا آپ دیکھ لیں، پیوٹن نے جب یورپ کو کہا ہے کہ بھئی ہم نے تاریخ میں ثابت کریں آپ کے ساتھ کبھی برا کیا ہو، لیکن یورپ کا بیانیہ لیڈروں نے رشیا کی مخالفت پہ کھڑا کیا ہوا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح انڈیا نے اپنا بیانیہ پاکستان کی مخالفت پہ، پاکستان انڈیا کی مخالفت پہ کھڑا کیا ہوا. تو یہ جو کرسی کا چکر ہے نا، یہ سارا جھوٹ کے ارد گرد گھومتا ہے، فساد کے ارد گرد گھومتا ہے. یہ جو پاور ڈائنامکس ہے نا، اس میں جو لوگ ہیں، آپ اسلام کی ہسٹری دیکھ لیں، ہماری اپنی ہسٹری دیکھ لیں، باقی قوموں کی نہیں دیکھ لیں، اپنی ہسٹری تو مسلمان جانتی ہیں نا کہ پاور ڈائنامکس کے اندر کیا ہوتا رہا ہے. ہم نے ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہمیشہ. سجاد صاحب، ایک تو یہ کہ ہم کوتا بین ہے، چھوٹی نظر ہے ہماری، لا علم ہے، جاہل ہیں، ہمیں رکھا گیا ہے، اور ہمیں بھی سست کاہل قسم کے لوگ ہیں. پھر ہمیں ہماری پرواہ نہیں ہے، تو نیچر تو اپنا وار کرے گی. تو آپ کی بات کے بعد کیا مطلب دنیا میں بھی سارے بے وقوف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بھی پرواہ نہیں ہے، اور وہ بھی نہیں سوچ رہے کہ اگر ہم ختم ہوں گے تو یہ اس خطے کا نقصان ہے، ساؤتھ ایشیا کا، اور مطلب ایشیا کا لارجر. مطلب کسی ایک نیوکلیر دھماکے سے صرف ایک ملک تو
نقصان نہیں اٹھاتا نا. تو یہ جو اتنا بڑا نیوکلیر دیکھیں دھماکہ ہے گلوبل وارمنگ کا. پوری دنیا کو اس وقت جو پاکستان سے مسئلہ ہے نا، ہم، جو ان کے تھنک ٹینک سوچتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے، ایک بات یہ ہے کہ یہ ایٹمی اسلحے کی حقدار نہیں ہے، ٹھیک یہ ہے. بھوکی ننگی قوم ہے، ہم، اس کے اندر کانفلکٹس بہت زیادہ ہیں، ہم، اس کے اندر تقسیم بہت زیادہ ہے، ہم. اور یہاں کسی لمحے کچھ ہو جائے، کچھ انسیکیورٹی، کوئی ایسا ہو جائے انپریڈکٹیبل ہیں ان کے انپریڈکٹیبل ہے، تو پورے یورپ تک جو ہے نا وہ ماحول شول سارا کام وہ کہتے ہیں نا بڑھ جائے گا کام. ہم، ٹھیک ہے. تو دنیا جو ہے نا، یہ جو آپ ہماری اکنامک روز دیکھتے ہیں، آئی ایم ایف دیکھتے ہیں، یہ روز چیزیں دیکھتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں آپ کے ان اسٹریٹجک ایسٹس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. ٹھیک ہے نہیں. اور اب وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ دنیا آپ سے یہ سب کچھ لے لے گی، اور اس کے بعد یہ سوچے گی کہ کیا ان کا جغرافیہ ایسا ہی رکھا جائے یا اس کو بھی ری ڈیفائن کر دیا جائے. یہ جو کچھ آپ بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، جو کچھ باقی دیکھ رہے ہیں، یہ سارے جو ہے نا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارا جغرافیہ ایک دفعہ پھر ری ڈیفائن ہونے جا رہا ہے. کوئی لوگ ہیں ہمارے ملک میں جن کو اس بات کا ہوش اور خبر یا اس کی فکر؟ دیکھیں یہ جو ہماری اشرافیہ ہے نا، یہ کرپٹ تو ہے، لیکن یہ اتنی کم فہم ہے کہ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات پہ اتنے بڑے ملک اور قوم کو بیچ دیتی ہے. شوزب صاحب، ایک بچے کا ویزا اور ایک فیملی کی امیگریشن اس ملک کا 50% لوگ اپنے ایسٹ سے افورڈ کر سکتے ہیں. 50% لوگ کسی بھی ملک میں وہ رہنا چاہیں، جانا چاہیں اور بچوں کو پڑھانا چاہیں. لیکن یہ جو ہماری ٹاپ اشرافیہ ہے نا، 4-5 ہزار لوگ ہیں، یہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ملک کو بیچ دیتے ہیں. تو اس دھرتی کو کون ہی نون کرتا؟ یہ سارے لوگ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کارندے ہیں. ہمارے پاس ہماری اپنی لیڈرشپ اس دھرتی کی بات کرنے والی مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی. بہت افسوس ہے. ٹھیک ہے. اشرافیہ کرپٹ ہے اور کم فہم ہے اور اس کی بے حسی اور واضح ہے، اور اس کی دلچسپی اس ملک میں اور اس معاشرے میں نہیں ہے. ہم جو عام لوگ ہیں، میں تو ان 5,000 لوگوں میں نہیں آتا، میں ان 5 لاکھ میں بھی نہیں آتا، شاید ان 50 لاکھوں میں بھی نہ آئے جو ملک کا طاقت کا دائرہ ہے. ہم تو بالکل دھرتی کے بازی ہیں اور ہمارا جینا مرنا یہی ہے. ہم نے تو کوئی بیرون ملک دیکھا ہی نہیں، جا کے رہنا تو بڑی دور کی بات ہے. میرا تو گاؤں دریائے جہلم کے کنارے ہے. خوشاب ہمارے خطے کے خوش آپ خوشاب ہمارے دیکھیں، نام دیکھیں کیا دیکھیں نا خوبصورت کتنا نام. پیارا نام ہے. ہمارے گاؤں کے اور ہمارے علاقے کے لوگوں کے دانت خراب ہیں، اور میں تو کوئی بندہ پیلے دانتوں والا اور ٹیڑھے دانتوں والا میرے سامنے آئے تو میں پہچان لیتا ہوں کہ میرے علاقے کا آدمی ہے، کیونکہ ہمارے علاقے کا پانی اتنا گندا ہے، پینے لائق نہیں. خوشاب دریائے جہلم کے عین کنارے میرا گاؤں ہے. یعنی مطلب وہ ہم چند قدم کے فاصلے پر دریا پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہم دریا کے کنارے رہنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس پینے کا صاف پانی، میٹھا پانی نہیں ہے، وہ ہمیں تھل سے لانا پڑتا ہے کسی ٹیوبل سے. ہم ہمارے لوگوں کو اگر چند لفظوں میں آپ کوئی نصیحت یا سمجھانا چاہیں تو ان کو ہی سمجھا دیں. بڑے لوگ تو ہماری بات نہیں سنتے. میرے خیال میں یہ سمجھانے والا کام تو پیغمبر بھی نہیں کر سکے. اپنے اپنے وقت میں کوئی پیغمبر کسی قوم کو سمجھانے کا کام نہیں کر سکا. حالات اور واقعات ہوتے ہیں جن کی نزدیک قومیں، تہذیبیں بہتی چلی جاتی ہیں. وہ میں نے جیسے آپ سے پہلے کا یہ کہا نا کہ دریا گھاٹیوں میں بہتے ہیں، اور وہ گھاٹے کی شکار تہذیبوں کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. ہم کانٹے میں ہیں. قرآن بھی کہتا ہے کہ قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی کہ انسان بے شک خسارے میں ہے. ہم خسارے میں ہیں، اور اس خسارے میں جو ہے وہ ہمارے سامنے المیے جنم لیتے ہیں، بحران جنم لیتے ہیں، اور ہم ان کا شکار ہوتے جاتے ہیں. تو تو المیہ سوائے چند لوگ جو ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ بھی گھاٹے میں، انہیں نظر نہیں آتا نا، وہ گھاٹے میں، وہ ان سے بڑے گھاٹے میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور وہ جب آخرت میں حساب کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو اس وقت وہ نیم پاگل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کیا کیا ہے ہم نے. لیکن اس وقت وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. میں نے
میں ایک عام بندے سے، ایک تھڑے والے سے لے کے تو ایک کھرب پتیوں کے پاس ساتھ بیٹھتا ہوں، اور مجھے نظر ایسے آتا ہے جس طرح جتنا ہی ایک عام آدمی اس کے اندر اضطراب ہوتا ہے، اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ان بلینئر اور ٹریلینئر کے جو ہے نا ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے وہ بے چینی. تو فائدے میں کوئی نہیں ہے، خسارے میں ایسا. ہم اپنے دریاؤں کے تحفظ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دریاؤں کے تحفظ کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ سماجی سطح پہ شعور پیدا کرنا ہوگا. وہ کام جو آپ کر رہے ہیں، لکھنا، ہاں ٹھیک نہیں. اب اس کا فائدہ یہ ہوا میرے لکھنے سے کہ یہاں پہ ایسے گروپس بن گئے ہیں جو دریائے سواں کی تحفظ کی موومنٹ چلا رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی پنجاب گورنمنٹ کرے، فیڈرل گورنمنٹ کرے کہ یہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں. وہ ویڈیوز آتی ہیں ان کے پیجز پہ کہ یہ میں نے پانی فیس بک پہ دیکھیں دیکھیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ جو لوگ ہیں نا، نوجوان ہیں، یہ کچھ کر رہے ہیں اور ان سے بڑی ہے توقع ہے کہ یہ اب فرق کیا ہے پاکستان میں بحران ہمیں کیوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک نسل تھی جسے ہم نے کنٹرول کیے رکھا، ان کے ذہنوں پہ ایک پرانی. یہ جو نئی نسل ہے نا، یہ غلط بھی سوچ رہی ہے نا، تو کنٹرول نہیں ہوتی کسی سے، یہ بس اپنے فیصلوں پہ کھڑی ہو جانے والی بس انہیں درست ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، جذبہ اور کام کرنے کی صلاحیت ہے. اور وہ میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں جو لکھنے لکھانے کے لوگ ہیں، میڈیا کے اندر ہیں، یہ پوڈ کاسٹیں ہیں، یہ سوشل میڈیا ہے، یہ سب سے بڑا رول پلے کر سکتا ہے، لوگوں کو بتا سکتا ہے. دیکھیں پہلے تو آپ کو کتابیں لکھنا پڑتی تھیں، چھاپنا پڑتی تھیں، لوگوں تک قوت خرید کے مطابق پہنچانا پڑتی تھی، نہیں ہوتا تھا. آج یہ میری ویڈیو اگر لوگ میری اور آپ کی یہ گفتگو سننا چاہیں تو یہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے اگلے دن ہوگی ان میں، اور اثر انداز ہوگی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ جو سوشل میڈیا تھا، یہ جب ڈیزائن کیا تھا نا پہلی ورلڈ نے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو تھرڈ ورلڈ ہے یہ سیلاب میں بہہ جائے گی جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ انفارمیشن صحیح ہے کیا. لیکن سب سے پہلے تو وہ امریکہ خود بہہ گیا، وہاں ٹرمپ آ گیا. جو ڈیزائن ہتھیار ہمارے لیے ڈیزائن کیا گیا وہ ان کے اپنے گلے پڑ گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، دیکھیں مسئلہ ٹرمپ کا غلط کر رہا ہو، بہت غلط، لیکن ایک یہ ہے کہ اس نے امریکی اسٹیبلشمنٹ پہ تو ضرب ڈال دیا نا. تو یہ ایک اسٹیبلشمنٹ جو دنیا کو اور سرمایہ دار کنٹرول کرتے آیا ہے، یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ریورسل کا ٹائم آ گیا. وہ ہے ریورسل میں دنیا میں شاید بڑی جنگیں ہو سکتی ہیں اور عالمی جنگیں ہو سکتی ہیں دنیا میں مستقبل میں، لیکن سرمایہ دارانہ نظام جو ہے نا، اس کا سمجھیں کہ اب ریورسل ہے. لیکن ہم اپنے نوجوانوں سے یہ توقع تو کر سکتے ہیں کہ وہ سندھ کے تحفظ کے لیے جو جہاں مطلب جو ہماری لائف لائن ہے دریا سندھ ہی ہے، اور تو کچھ ہے نہیں. تو سندھ اور اس کے معاون دریا جو ہیں ان کے تحفظ کے لیے جس سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرے، اور 4 سال 5 سال کے فائنینشیل منافع کے لیے دریاؤں کو داؤ پر نہ لگائیں. اور جو دریاؤں کو داؤ پر لگانے کے منصوبے لے کر آ رہا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے، کیونکہ وہ اس دھرتی کا دوست، جو دریائے سندھ کا دوست نہیں ہے وہ اس دھرتی کا دوست نہیں. سجاد صاحب، میرا خیال ہے یہ موضوع اتنا اہم تھا کہ ہم اس کے علاوہ کوئی ادھر ادھر کی اب بات کریں گے تو اس کی حساسیت پر اثر انداز ہوں گے. تو مل کے وعدہ کرتے ہیں کہ دریائے سندھ اور اس کے ساتھی دریاؤں کو بچانے کے لیے جو کوشش آپ کر سکتے ہیں آپ کریں گے، اور جو کوشش میں کر سکتا ہوں میں کروں. یہی ہم اپنے دیکھنے والوں سے توقع کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ.